खातिन हज़रात, एपिसोड वही है, पार्ट 2 है इसका। पिछली एपिसोड में हम तज़किरा कर रहे थे जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का और उसके रिसेंटली अपॉइंट होने वाले सीईओ और डीन जनाब डॉक्टर हसनात अहमद खान साहब का। मैंने उनका ख़ानदानी पस मंज़र आपके सामने पेश किया था और ये भी गिला किया था बहुत सख्त अल्फाज में कि एक ट्रॉमा सेंटर को आपने कार्डियोलॉजी के हस्पताल में कन्वर्ट करके बड़ी ज़्यादती की है ट्रॉमा विक्टिम्स के साथ। मगर मज़े की बात वही है कि जब ये कन्वर्जन हो रही थी तो किसी ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जन, किसी ऐसे आदमी ने एक सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की कि आप ऐसा मत करें। एक्चुअली डॉक्टर्स जो हैं उनके अंदर कुछ कमियां हैं। मैं तमाम तर एहतराम के साथ एक बात आपको कहूं, और ये डॉक्टर उमर आदिल का बड़ा आजमाया हुआ मकूला है। पाकिस्तान के मरीजों में विटामिन की कमी होती है, मगर पाकिस्तान के मरीजों के डॉक्टर्स में उस चीज़ की कमी होती है जो बोतलों, टीकों, गोलियों में नहीं मिलती, और उसे कहते हैं गैरत, उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम। इसकी वाकई बहुत कमी होती है और मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है। आप मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ अगर आप मुझ पर मोतरस हैं। कोई सियासतदान, कोई वजीर, अमीर, मुशीर हिम्मत कर सकता है कि वो वकीलों के ऊपर हाथ डाले, वकीलों पे जाके छापा मारे? मगर हर टके टके का यहाँ पे सियासतदान, वजीर, अमीर बनते ही अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए अस्पतालों में छापे मारता है। और पता चला कि वहां छापा मारा तो डॉक्टर रंग रलियां मना रहे थे। पता नहीं कौन से अस्पताल हैं जहां डॉक्टर रंग रलियां मना रहे होते हैं। डॉक्टरों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती, मगर क्या किया जाए, ये सारे छापे खुद पे पड़वाते, बर्दाश्त करते और कुछ नहीं कहते। ख़वातीन हज़रात, अगर आप ये समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं यहाँ बहुत सारी और मिसालें भी दे सकता हूं, मगर रहने दीजिए, वो नाराज हो जाएंगी। उनको तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनका मैं फिर से जिक्र कर दूंगा। छोड़ दीजिए, कभी मुझे वैसे पता कर लीजिएगा मैं कितनी मिसालें दे सकता हूँ। बात और ख़वातीन हज़रात, मैं बात कर रहा था कि ये कन्वर्जन हो गई और आ गए हसनात साहब। ये मुझे दिन अच्छी तरह याद है, 28 या 27 अगस्त 1995 को मुझे थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ा अपने हस्पताल से जहाँ मैं काम कर रहा था, और जिसका नाम था माउंट वर्नन हॉस्पिटल, जो लंदन के इलाके नॉर्थवुड में वाक़या था। मुझे वहाँ से जाना पड़ा चेल्सी में वाक़या सिडनी स्ट्रीट में। सिडनी स्ट्रीट पे जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसका नाम रॉयल ब्रॉम्पटन है, और ये एक बहुत बड़ा कार्डियो पल्मोनरी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। मेरे एक अजीज थे जिनका बाईपास होना था, और ये ट्रिपल बाईपास होना था। उनकी बेगम साहिबा मेरी रिश्ते में कज़न लगती थी, तो उन्होंने कहा था कि उमर, उनका आज दाखिला है, उनके टेस्ट होने हैं, तो काइंडली तुम भी वहाँ पे आ जाना, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई हूँ। खैर, मैं उनकी दिलजोई के लिए और थोड़ा सा रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल को देखने के लिए वहाँ चला गया। वहाँ उनके टेस्ट वेस्ट हुए और मुझे पता चला कि इनके जो सर्जन हैं वो मशहूर कार्डिक सर्जन सर मगदी याकूब है। मगदी याकूब एक बहुत बड़ा नाम है कार्डिक सर्जरी के अंदर, और इंग्लैंड में इन द 90s उनका तूती बोलता था। आपको लगा होगा कि नाम से ये मुसलमान है, मगदी याकूब। खैर, मैं आपको इस बारे में छोटी सी एक बात बताऊं। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बारे में मुझे इंग्लैंड जाकर शक था कि ये मुसलमान है। मेरे खुद के एक बॉस थे जो कि नॉटिंघम के सिटी हॉस्पिटल में एक बड़े मारूफ थोरेसिक सर्जन थे। उनका नाम था डॉक्टर सलामा। मैं समझता था कि ये भी मुसलमान होंगे, रंगत भी उनकी हमारी जैसी, शक्ल भी हमारी जैसी होती है। पता चला कि नहीं, ये लोग जो हैं ये इजिप्शियन हैं, मिस्री हैं, और ये मसीही हैं, और इनका खास मसीही सेक्ट है। इनको कहा जाता है कॉप्टिक क्रिश्चियंस, जिनकी सबसे बड़ी तादाद आपको मिस्र में मिलती है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस बहुत पुराने क्रिश्चियंस हैं, और इस्लाम के आने के बाद भी ये कन्वर्ट नहीं हुए। इंग्लैंड में ये लोग मौजूद हैं। मगदी याकूब साहब भी कॉप्टिक क्रिश्चियन थे। और मैंने जब ये पता चला मुझे वहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा तलाश किया, तो मुझे पता चला कि एक बहुत ही बुजुर्ग हस्ती जो मेरे और आपके लिए बहुत ही इज्जत और एहतराम की जहाँ है, उम्मुल मोमिनीन है, जनाब हजरत मारिया किप्तिया। वो भी कन्वर्जन टू इस्लाम से पहले कॉप्टिक क्रिश्चियन थी। आप तो जानते हैं कि मेरे सरकार की सिर्फ एक औलाद नरीना ऐसी है कि जो बीबी खदीजा के बतन से नहीं बल्कि एक और ज़ौजा मुतहरा से हुई, और वो
زوجہ جو تھیں ان کا نام بی بی ماریا قبطیہ تھا۔ دراصل کاپٹکس کو قبط کہا جاتا ہے یا ان کا تعلق فرقہ قبطیہ سے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری سب کی ماں ام المومنین حضرت ماریا قبطیہ، جو شاہ مقوقس نے بھیجی تھیں سرکار کی خدمت میں اپنی ایک بہن کے ساتھ جن کا نام تھا سیرین بنت شمون، تو یہ سرکار نے اس بی بی کی قسمت بدل دی، ان کو سرفراز کیا، اپنے نکاح میں لیا، اور پھر ان کے بدن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی جو 2 سال کی عمر پہ وفات پا گئے، جیسا کہ میرے مولا کی مرضی تھی۔ اور یہ بھی خاتون جب بھی مجھے کاپٹکس کا ذکر آتا ہے تو یاد آتی ہیں۔ ایک بات یہاں پہ بتا دوں کیونکہ اس تذکرے میں مجھے کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی، جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں تو سرکار نے اپنے پیارے سے، سوچیں کہ کس کا بیٹا ہے اور کتنا حسین ہوگا، ان کو گود میں اٹھایا، اور یہ خیال آیا کہ عائشہ صدیقہ جو میری بے انتہا زیادہ لاڈلی اور چہیتی رفیقہ حیات ہیں وہ بے اولاد ہیں، تو میں بچہ لے کے ان کی دل جوئی کے لیے ان کے پاس جاؤں، تو وہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کے کلکاریاں مارتے ہوئے بچے کو ایک فخر سے خوش باپ کی طرح لے کے بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، عائشہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، ہمیں بیٹا دیا ہے، میں قربان جاؤں اس رحمت العالمین پہ، ہر جملے کے اندر محبت، ہر جملے کے اندر رحمت، ہر لفظ ایسا چنا ہوا کہ کسی کے لیے دل کا سہارا بنے۔ بی بی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، انہوں نے کہا، عائشہ دیکھو تو بالکل میرے جیسا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ واقعی بیٹا اپنے والد بزرگوار سے بہت مشابہ تھا۔ یہ سن کے بی بی عائشہ نے آنکھیں اٹھائیں، ایک نظر بھر کے بچے کی طرف دیکھا، اور پھر ایک نظر بھر کے اپنے شوہر نامدار کی طرف دیکھا، اور منہ سیدھا کر کے کہنے لگیں، سرکار آپ جیسا کوئی نہیں۔ کیا جملہ ہے، آپ جیسا کوئی نہیں۔ محبت کا ایک رنگ ہے، آپ اسے کوئی اور رنگ دیجئے، میں جس رنگ میں یہ دیکھتا ہوں میں اسی رنگ میں خوش ہوں اور اسی محبت کے رنگ میں رنگا جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرے کفن بھی سفید نہ ہو، عشق نبوی کے رنگ میں رنگا ہو کہ جیسا میری ماں بی بی عائشہ صدیقہ کا دل رنگا ہوا تھا۔ اینی وے، خواتین حضرات، مگدی یعقوب صاحب کے وہاں پہ انڈر ہونا تھا آپریشن میرے عزیز کا، میں نے دیکھا کہ برامپٹن ہاسپٹل میں مختلف ڈاکٹر نرسیں آ جا رہے ہیں، اور ایک مجھے پھر وہاں پہ پاکستانی نژاد ڈاکٹر دکھائی دیا۔ وہ پاکستانی اس طرح کے انگریز مونچھیں بہت کم رکھتے ہیں، تو وہ صاحب کوئی 6 فٹ کے قریب ان کا قد تھا، کافی لہیم و شہین تھے، اور ان کی مونچھیں تھیں، اور بڑی تندہی کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، سکربز پہنے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ کپڑے جو ہم تھیٹر میں پہنتے ہیں، اور مختلف مریضوں کا مختلف ڈیٹا جمع کر رہے تھے تاکہ اگلی لسٹ سے پہلے تمام لوگ تیار ہوں۔ اسی دوران یہ انہوں نے بتایا آ کے میری عزیزہ کو کہ بھئی ان صاحب کی ہم اپنی وین لیں گے ان کی ٹانگ سے، اور اسی وین کو ریورس کر کے ہم اس کے ٹکڑے دل کی رگوں کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ بائی پاس چینلز پیدا ہو سکیں۔ تو اس خاتون نے یہ کہا، ٹپکل پاکستانی بیوی تھی، کہنے لگی دیکھ لیجئے اگر میری وینز کی ضرورت ہو تو میری وینز لے لیجئے۔ تو ان صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، وینز اسی مریض کی لی جاتی ہیں، یہ خون نہیں ہے کہ ہم اس کا لے کے اس کو لگا دیں، تو آپ اپنی وینز سنبھال کے رکھیں۔ تو ان کا جملہ مجھے بھی تک یاد ہے، وہ کہنے لگی، میرا بس چلے نا تو میں اپنا دل نکال کے بھی اپنے شوہر کو دے دوں تاکہ یہ زندہ رہیں۔ یہ واقعی محبت کرنے والی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہوں گی یا تھیں، اب بھی شاید ہوں، آپ کو پتہ چلے تو قدر کریں ان کی۔ بہر طور خواتین حضرات، میں نے ان کے نام کا یہاں پہ پلیٹ لگی تھی جس پہ لکھا تھا حسنات بس۔ حسنات احمد خان صاحب کو یہ پہلی دفعہ میں نے اگست 95 کے اینڈ میں دیکھا۔ اس کے بعد آپریشن ہو گیا، آپریشن 1 ستمبر کو تھا۔ 1 ستمبر کو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، ویٹنگ روم تھا، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ مریضوں کا اگر آپریشن ہو جائے، آئی سی یو میں چلے جائیں تو پھر ان کی خیریت کی خبر ہمیں پتہ چلے۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی یہ خاتون جو تھیں وہ کون ہیں، مگر ان کا رویہ، ان کا حلیہ، ان کا انداز انگریز عورتوں سے بالکل مختلف تھا۔ لگتی وہ برٹشر ہی تھیں،
خیر وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی آر یو فرام کیلکٹا؟ میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ فرام کیلکٹا. کہنے لگی دین آر یو فرام بامبے؟ میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ فرام بامبے، آئی ایم فرام لاہور پاکستان. خیر اس بات پہ بہت خوش نہیں ہوئی. پھر میں نے ہلکی سی بات بڑھائی، میں نے کہا ہیو یو بین ٹو بامبے اور کیلکٹا؟ کہتی یس آئی ہیو لیوڈ اینڈ لرنڈ ان کیلکٹا. میں نے کہا اینڈ واٹ ڈڈ یو لرن؟ تو کہتی ہیں آئی ایم بیسیکلی این آلٹرنیٹ ہیلر، یعنی کہ میں ایک ایسی مسیحا ہوں جو کہ ٹپکل کسی بھی میتھڈالوجی کو فالو نہیں کرتی. خیر میں بھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا تو میں نے ان کا نام پوچھا. انہوں نے میرا نام پوچھا تو کہنے لگی مائی نیم از اوناگ ٹوفولو. مجھے یہ نام بہت عجیب لگا، اوناگ ٹوفولو. یہ نام میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اس لیے آج اتنے برسوں بعد بھی میرے ذہن میں ہے. ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا تو یقین کیجئے وہاں ایک دراز قد خاتون داخل ہوئی. پہلی نظر میں تو میں یوں دیکھ کے رہ گیا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ خاتون سیدھی وہاں پہ آئیں جہاں پہ میں اینڈ مسز ٹوفولو بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئیں. ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آل ول بی ویل ود جوزف. یہ پورا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ دا پرنسس آف ویلز، پرنسس ڈایانا کی یہ ایک اسپیشل اکوپنکچرسٹ تھیں، ان کی سہیلی بھی تھیں، اور اپنی بہت ہی دکھی ہوئی زندگی کے اندر اوناگ ٹوفولو سے ٹریٹمنٹ حاصل کر کے کچھ سکون پاتی تھیں، اور ان کے شوہر کی تیمارداری کے لیے آئی تھیں جو اسی دن 1 ستمبر 1995 کو ڈاکٹر مگدی یعقوب کی لسٹ پہ تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہی ڈاکٹر وہاں پہ آئے جن کو میں پہلے ایک دفعہ دیکھ چکا تھا، اور انہوں نے آ کے مریض کی خیریت کا ہمیں بھی بتایا اینڈ مسز ٹوفولو کو بھی بتایا. اس پورے دوران لیڈی ڈائنا ان کو بہت شوق سے دیکھتی رہی، اور یہی ابتدا تھی ان کی پہلی ملاقات کی اور اس محبت کی جو ایک ٹھکرائی ہوئی بیوی اور ایک نوجوان پاکستانی کارڈک سرجن کے درمیان شروع ہوئی. 2 سال تک ان کا تعلق بہت گہرا رہا. Their affair and their love and romance lasted for 2 years. اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مجھے بہت کچھ پتا ہے، بات پرانی ہو گئی ہے، مگر لیڈی ڈائنا کی چند باتیں مجھے یاد ہیں. وہ ڈاکٹر حسنات احمد خان کو مسٹر ونڈرفل کہا کرتی تھیں. ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہی از مائی سول میٹ. ایک موقع پہ یہ بھی کہا ہی از دا اونلی مین دیٹ آئی ٹرولی لوڈ. ان کی فیملی سے ملنے کے لیے، ان کی والدہ کا اپروول حاصل کرنے کے لیے یہ 1996 میں لاہور بھی آئیں، اور جب ان کے والدین سے ملنے کے لیے، ان کے خاندان سے ملنے کے لیے جانا تھا تو لیڈی ڈائنا نے نہ کوئی ورساچی کا گاؤن پہنا، نہ کوئی اور ڈیزائنر ایکسکلوسیو کپڑا پہنا. اپنا تمام زیور، تاج، پرلز، موتی، ہیرے بھی چھوڑ کے ایک میڈیم بلو شلوار قمیض پہنا، وہ بھی ہلکے سے کاٹن کا، اور ساتھ ایک فیروزی دوپٹہ لیا، اور ایک بالکل سادہ لڑکی بن کے ان کے خاندان سے ملی. مگر یہ شادی کبھی ممکن ہی نہیں تھی. محبت جتنی بھی گہری ہو، برٹش انٹیلیجنس خاص طور پہ MI5 ایسی کسی خرافات کو ممکنات نہیں بنا دے سکتی تھی، اور نہ ہی شاہی خاندان یہ چاہتا تھا. They can never tolerate a threat to the crown. آپ سوچئے کہ فیوچر کے کنگ آف انگلینڈ کی والدہ ایک پاکستانی ڈاکٹر کی بیوی بن کے کیا زندگی گزار سکتی ہیں، اور اگر کہیں ان کے ہاں اولاد ہو جاتی تو پتہ چلا کہ شاہ برطانیہ کے بہن بھائی جو ہیں وہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں. نئی اسٹیبلشمنٹس بہت ساری چیزیں برداشت کرتی. بہت ساری توجیحات پیش کی گئیں کہ یہ تعلق کیوں ختم ہوا، مگر ختم ہونے میں بہت سے عوامل ہیں. ان کی اپنی بھی عقل مندی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی تمام تر لیاقت کے ساتھ جہاں بھی جائیں گے یہ واقعہ جانکاروں کے لیے ان کا سب سے بڑا تعارف بنے گا. مگر میں واقعتاً دل سے یہ چاہتا ہوں کہ اب جب وہ یہاں آئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے دل کے معاملات کو سمجھتے ہوئے، ان سے سیکھے ہوئے سبق کو بروئے کار لا کر پاکستانی دل کے مریضوں کے لیے ضرور بہتری کریں. اور اسی دوران میں ان سے ملاقات کروں گا کہ آپ کو اپنا انسٹیٹیوٹ مل گیا، اب ٹراما کے مریضوں کے لیے بھی ایک اور انسٹیٹیوشن حاصل کرنے کے لیے میری مدد کریں. میں اب گورنمنٹ جاب میں نہیں ہوں،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ خواب جو میں نے دیکھا تھا مرنے سے پہلے اس کی تعبیر ضرور دیکھوں، اور انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا۔ خواتین حضرات، 1995 میں لیڈی ڈائنا کی سپریشن اپنے شوہر سے ہو چکی تھی۔ دراصل اس سے پہلے ان کا وہ مشہور عالم انٹرویو بھی آ گیا تھا جو مارٹن بشیر کو انہوں نے پینوراما پروگرام کے لیے دیا تھا۔ مجھے وہ انٹرویو اچھی طرح دیکھنا یاد ہے کیونکہ میں بھی اس زمانے میں انگلینڈ میں تھا، اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جسے لیڈی ڈائنا میں دلچسپی ہو اور اس نے اس انٹرویو کو تمام تر توجہ سے نہ دیکھا ہو۔ اس میں مجھے ایک جملہ بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ لیڈی ڈائنا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی شادی کی کیفیت کیا تھی تو کہنے لگی there were always 3 people in this marriage, therefore it was a bit crowded۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ شہزادہ چارلس نے اپنے ساتھ بھی اور اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ بھی سب سے بڑی زیادتی یہ کی کہ ایک اور بندے کی بیوی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہوئے ایک کنواری لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد کی اور بالآخر اس کی زندگی بھی لے لی۔ میں بالکل یہ بات سچ بات کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی جوانی سے کیمیلا پارکر بولز کی محبت میں گرفتار تھے، جو مسٹر پارکر بولز کے بچوں کی ماں بھی تھی اور ایک انسیسنٹلی سگریٹ پیتی ہوئی بہت ہی کنٹری وومن ٹائپ خاتون تھیں۔ بہرطور اگر وہ محبت میں گرفتار تھے تو محبت میں گرفتار رہتے۔ دے ہیڈ این ایڈلٹرس ریلیشن شپ جس کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے، اور ڈائنا سے شادی کے وقت بھی وہ بھاگ بھاگ کے اس خاتون کو یعنی کہ اپنی مسٹرس کو ملنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ ان کی ہر موومنٹ پہ نظر رکھتی تھی، کنٹرول رکھتی تھی۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ لیڈی ڈائنا نے کیمیلا پارکر بولز کا نام کیا رکھا ہوا؟ وہ کیمیلا پارکر بولز کو کہتی تھی دا راٹ وائلر۔ راٹ وائلر ایک کتا ہوتا ہے جو ہر وقت نگاہ رکھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں گیا، کوئی چلا تو نہیں گیا، اور ہر چیز پہ بھونکتا ہے۔ تو کتنی عمدہ مشابہت کی کیمیلا پارکر بولز کے بارے میں۔ ویسے بھی کیمیلا پارکر بولز کو شہزادہ چارلز گلیڈس کہا کرتے تھے، اور بڑی ابتدا میں شادی میں پتہ چلا کہ ایک سونے کا کنگن بن رہا ہے جس میں ان دونوں کا نام لکھا ہوا ہے، جو گلیڈس کے نام سے انسکرائب ہوا ہے، اور وہ اپنی شادی پہ بجائے لیڈی ڈائنا کو کسی تحفہ دینے پہ وہ کنگن ان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، جب دل نہ ہو تو دیکھنے والے کو فوراً نظر آ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ متعلقین کو نظر نہیں آتا۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی جب لیڈی ڈائنا اور شہزادہ چارلز کی منگنی ہوئی ہے۔ منگنی کے وقت لیڈی ڈائنا نے ایک بلو رنگ کا ڈبل ٹوین سوٹ پہنا ہوا تھا، رفلڈ کالر تھا، اور نیلم اور ہیروں کی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور ان سے جرنلسٹ کچھ سوال کر رہے تھے۔ دونوں ہونے والے میاں بیوی کھڑے تھے، تو انہیں پوچھا کہ آر یو ان لو؟ تو لیڈی ڈائنا نے شرما کے یس کہا، مگر شہزادہ چارلز نے بڑا سارڈونیکلی اسمائل کر کے بہت ہی ایک واہیات انداز میں یہ کہا، واٹ ایور لو مینس۔ ڈونٹ یو نو واٹ لو مینس؟ یو ہیو بین ان سو مینی ریلیشنشپس، یو آر آلریڈی bonking around with your mistress and you don't know what love means۔ کیا اسی وقت یہ جملہ سسپیشن ارائز نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ اسے کسی اندھے کو بھی دکھاؤ تو اس کو پتا چلے گا کہ اس آدمی کو اس عورت سے محبت نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا، بچے تو 2 ہو گئے، ہمیں ایک ایئر ٹو دا برٹش تھرون بھی مل گیا اور ایک اسپیئر بھی مل گیا، اور کل کل کو انشاءاللہ تعالی شہزادہ ولیم شاہ برطانیہ بن کے برطانیہ کے شاہی تخت پہ اپنی بیگم کیٹ مڈلٹن کے ساتھ براجمان ہوگا، اور بہت اچھا لگے گا یہ کپل، کیونکہ کیٹ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو شہزادی ڈائنا اپنی بہو میں دیکھنا چاہے۔ بہرطور خواتین حضرات، جب ان کی سپریشن ہو گئی تو لیڈی ڈائنا ایک ٹوٹلی ان لوڈ خاتون تھی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کوئی مرد ان کو اپنی باہوں میں لے کر ایک بات یہ کہے، ڈائنا آئی لو یو۔ دنیا جہاں جسے محبت کرتی تھی، یقین کیجئے اسے اپنے گھر میں کسی قسم کی ازدواجی آسودگی حاصل نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے she was always on the outlook for somebody that she could love and someone who would love her in return۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں چونکہ ان دنوں میں انگلینڈ میں تھا تو میری نظر میں ایسے کم از کم 5 سے 6 مرد ایسے تھے جن کے بارے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کسی نہ کسی سٹیج پہ لیڈی ڈائنا کے ساتھ کوئی افیئر تھا۔ آج جب میں یہ ویلاگ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو مجھے وہ لسٹ یاد آئی، اور میں نے کاغذ پہ ان کی فہرست تیار کی اور آپ کے سامنے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے تمام وہ جو رائل واچرز ہیں جو مجھ سے اختلاف رکھیں گے
وہ آئیں اور کسی دن مناظرہ کر لیں. میرے پاس ایک نہیں بہت سارے ثبوت ہیں. جو پہلے صاحب جن کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا لیڈی ڈائنا سے ایک وقت افیئر تھا، ان کا نام بیری مناقی تھا، اور بیری بنیادی طور پہ ایک پولیس آفیسر تھے اور رائل پروٹیکشن اسکواڈ کا حصہ بھی تھے اور لیڈی ڈائنا کی حفاظت پہ مامور تھے. 1987 میں ایک انتہائی پراسرار موٹر بائک ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات ہو گئی. یہ بات تھوڑی سی اور مزید میری کہی ہوئی بات کو تائید کرے گی. اس کے بعد جیمز ہیوٹ تھے جو کہ کیولری آفیسر تھے، ان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، یہ بات تو بڑی عام ہے. اس کے بعد ایک اور جیمز گلبی تھے جو کہ سکویجی کے نام سے جن کو یاد کرتی تھیں لیڈی ڈائنا، ان کا پیٹ نیم رکھا ہوا تھا. اس کے بعد اولیور ہور تھے، ایک بڑے حسین آرٹ ڈیلر تھے جن کے ساتھ ایک وقت لیڈی ڈائنا ایک خاص قسم کی اٹریکشن محسوس کرتی ہیں، اور ان کا ایک بہت مقبول جملہ ہے جو میں یہاں دہرا نہیں سکتا مسٹر ہور کے بارے میں. بہر طور آپ میں اگر کسی میں دلچسپی ہے مجھے ویسے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. اس کے بعد خواتین و حضرات ول کارلنگ تھے، یہ بڑے مشہور رگبی پلیئر تھے. اور اس کے بعد خواتین و حضرات ڈاکٹر حسنات کا نام آتا ہے. اور اس کے بعد خواتین و حضرات ایک اور نام آتا ہے ڈوڈی الفائد کا. ڈوڈی الفائد کو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ محمد الفائد کے بیٹے تھے. یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑے مصری رئیس آدمی تھے جنہوں نے انگلش وے آف لائف کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کیں. انہوں نے ہیرڈز کو بھی خرید کے اپنی ملکیت کیا. انہوں نے پرانے شاہ برطانیہ کے بٹلر کو بھی اپنا پرائیویٹ ویلے اور بٹلر رکھا تاکہ سارے بادشاہوں کے انداز اپنا سکیں. اس کے علاوہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں ملکہ برطانیہ کے بہت قریب ہو جاؤں. وہ تمام چیزیں تو ریسیو کرتی نہیں لیکن ایک فاصلہ خاص طور پہ رکھا. بہر طور ڈوڈی کے شکل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ لیڈی ڈائنا کو اپنی بہو بنا لیں، اور اس کے لیے انہوں نے ڈوڈی اور ڈائنا کا بہت سارا راستہ ہموار کیا. لیڈی ڈائنا کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میں حسنات احمد خان سے کبھی شادی نہیں کر سکتی اور یہ شادی کبھی ہونے بھی نہیں دی جائے گی، تو پھر انہوں نے ایک 30 دن کا رومانس، صرف 30 دن کا رومانس ڈوڈی الفہد کے ساتھ منایا، اور وہ ساؤتھ آف فرانس میں منایا، اور اس کے بعد میڈیٹرینین میں، اور اس کے بعد پیرس میں. ڈوڈی سے ان کو کوئی محبت نہیں تھی. یہ بات بالکل غلط ہے کہ شی واز ان لو وتھ ہم. لیڈی ڈائنا جا چکی ہے، ان کے دل کا حال بھی ان کے ساتھ جا چکا ہے، مگر ڈاکٹر عمر عادل کی بات یاد رکھیے گا. لیڈی ڈائنا واز کیرنگ آن with Dodi Al-Fayed on his yacht in the south of France and letting all sorts of photographs appear in the British press only to make Hasnat feel jealous. ان کی بہت ساری تصویریں اس زمانے میں سوئم سوٹس کے اندر، بکنیز کے اندر ڈوڈی الفائد کے ساتھ محبت کے ساتھ گلے میں باہیں ڈالے ہوئے چھپتی تھی، اور وہ بڑی آسانی سے یہ الاؤ کرتی تھی. ڈائنا ساؤتھ آف فرانس سے فون کرتی تھی اپنے بٹلر کو لنڈن میں، اور ان کا نام تھا پال بریل، یہ ان کے دوست بھی تھے. پال کو پوچھتی تھی، پال ہیو یو میٹ حسنات؟ کہتے ہیں یس، وی میٹ اونلی اے کپل آف ڈیز بیک. ہیز شی سین مائی فوٹوگرافس؟ تو اس کا جواب ہوتا تھا، ڈائنا یو نو ویری ویل that he loves going to the corner newspaper agent shop, buying a newspaper and looking at the photographs. تو بہت خوش ہوتی تھی کہ کم از کم میرا وہ محبوب میری تصویریں دیکھ کے شاید رقابت کا مزہ چکھتا ہو. بہر طور 30 دن کے اندر اندر 31 اگست کو 1997 31 اگست کو لیڈی ڈائنا کا ایک بے انتہا پراسرار ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں سنا ہے کہ پہلے تو وہ بچ گئیں مگر بالآخر بچائی نہ جا سکی. ان کے ساتھ ہی ڈوڈی الفہد بھی اس فیٹل ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. بہت سی کہانیاں، بہت سے شکوک، بہت سے شبہات، بہت سی کانسپریسیز تھیریز آج تک زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گی. ڈائنا نے 2 غلطیاں کی اور یکے بعد دیگر کی. انہوں نے دونوں دفعہ ایسے مردوں کو چاہا یا پرزیوم کیا یا پوز کیا کہ میں نے چاہ رہی ہوں، جو برٹشرز نہیں تھے، جو برٹش اسٹیبلشمنٹ کے معیار پہ اور برٹش رائل فیملی کے معیار پہ کبھی پورے نہیں اتر سکتے تھے. ان میں سے ایک ہمارے پاکستانی ڈاکٹر تھے جن کو تو MI5 نے، ویسے آپ کہیں گے MI5 کیا ہے؟ MI کا مطلب ہے
ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 5. یہ تمام ان چیزوں کو دیکھتی ہے جو کہ برٹش سوائل پہ ہوتی ہیں. اور پھر MI6 ہے, ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6, جو دنیا جہان میں ہونے والی چیزوں پہ نظر رکھتی ہے. اب میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ پاکستان میں کون ہے, چھوڑ دیجیے بات. باہر تو MI5 اور MI6 نے حسنات صاحب کا جینا دوپہر کر دیا تھا. ان کو واضح کر دیا تھا کہ میاں نکل جاؤ, اپنی جان کی خیر مناؤ. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج بھی اپنی جان کی خیر منا رہے ہیں, اپنے وطن واپس آ چکے ہیں. اور I wish him again the best of performance while he's going to be here as Dean and CEO of this particular Institute of Cardiology. بات وہی ہے. یہ قصہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے صرف اس لیے بتایا ہے کہ دل جن کے ٹوٹے ہوں وہ دوسروں کے دل بڑی آسانی سے جوڑ سکتے ہیں, کیونکہ ٹوٹے دل کی تکلیف وہی جانتا ہے جس نے دل توڑا ہو یا جس کا اپنا دل ٹوٹا ہو. بیسٹ آف لک ٹو دا ہارٹ پیشنٹس آف پاکستان ناؤ, اسپیشلی لاہور. اب ان کے دلوں کو خاص محبت سے جوڑا جائے گا. پتہ نہیں آپ یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں یا نہیں, لیکن مزے کرو, کوئی گل نہیں. بہت مہربانی.